अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह का हुक्म पढ़ते हैं सूरह एराफ की आयत नंबर 40 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहू लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलजल जमलु फी सम्मिल खियात वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन। अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बेशक वो लोग जिन्होंने झुटलाया, बि आयातिना हमारी आयतों को। सो अल्लाह फरमाता है कि हमारी आयतों को जिन्होंने झुटलाया, बि आयातिना नामीन हमारी आयात यानी अल्लाह की आयतों को। अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया, यानी अल्लाह के हुक्म को ना माना, कुरान पाक की आयात को ना पढ़ा, ना समझा, ना अमल किया, बल्कि अपनी मर्जी इख्तियार की। कुरान पाक में जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया उसको एक तरफ रख दिया और अपनी मर्जी से काम शुरू कर दिया। उधर कलमा पढ़ के अल्लाह के साथ मुआहदा कर लिया था कि मैं मुसलमान हूँ और मैं आपके हुक्म के मुताबिक अमल करूँगा, जिस तरह कि मैंने आपका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसूल किया, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में, मैं उस पर अमल करके आपका फर्मा बरदार बंदा बन के आपका गुलाम रहूँगा। लेकिन बाद में अपना मफाद देखा। दुनिया में जब अपना मफाद सामने आया तो अल्लाह की बातों को छोड़कर दुनियावी जो चंद दिनों की है उसके मफाद की खातिर अल्लाह की आयात की फर्मा बरदारी को छोड़ दिया। जबकि दुनिया जो है वो तो इस तरह है कि हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अगर आप एक सुई जो होती है ना, उसकी नोक जो होती है, अगर आप समंदर हो, नीचे समंदर, पानी से भरा समंदर, उस पर उसमें अगर सुई की नोक डुबोएं और फिर सुई को ऊपर उठाएं, उसके साथ कितना पानी लग के आता है, गौर तो करें। सुई को समंदर में अगर आप डुबोते हैं और उसको ऊपर लाएं, उस सुई के साथ कितना पानी आ जाएगा, सोचें। ये जितना पानी सुई के साथ लग के आता है ना, ये है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक ये वो रिज़्क है जो अल्लाह ने दुनिया में फैला रखा है और जिस पर लोग लड़ते भी हैं, जंगें भी होती हैं, और जिसके पास ये आ जाता है वो फख्र और गुरूर तकब्बुर भी करता है, बड़ा बन के अकड़ के चलता है। ये सब चीज़ें आती हैं ना। तो इसलिए जो है अल्लाह ने ये फरमाया कि ये सुई की नोक समंदर के पानी में डबो, वो जितना पानी उस सुई की नोक के साथ आएगा वो ये दुनिया का माल है, और नीचे जो पूरा समंदर है वो आखिरत में मिलने वाला है, जन्नत में जो मिलने वाला है। और पागल है वो शख्स, देखें, वो इस सुई की नोक के साथ जो लगा आता है उसके लिए तो सब कुछ करता है, और नीचे समंदर जो है उसके लिए कुछ भी नहीं करता, जबकि वो कितना बड़ा रिज़्क है वहां में पड़ा हुआ है अल्लाह के पास, उसके लिए कोई कुछ भी नहीं करता। दुनिया के पीछे सब कुछ हो रहा है और आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं है, अल्लाह की तरफ रुझान ही नहीं है, उसकी बातों को मानता भी नहीं है,
اس کی آیات کو جھٹلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو۔ آگے دیکھیں اللہ نے فرمایا واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا۔ یعنی اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے نا، وہ تکبر کرتا ہے۔ تکبر کس طرح بنتا ہے؟ بڑا ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر کا مطلب بڑا، تو بڑا تو اللہ ہے۔ اب تکبر اسی بڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، نماز کے بعد فارغ ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے میں خود بڑا ہوں۔ اللہ بڑا نہیں ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس طرح کا ہو جاتا ہے بندہ۔ تو وہ پھر کہتا ہے میں بڑا ہوں۔ پھر اللہ بڑا ہے نا، تو اللہ کا حکم بھی بڑا ہے، اللہ کی آیات بھی بڑی ہیں، اللہ کا قرآن بھی بڑا ہے، اللہ کا نظام دیا ہوا وہ بھی بڑا ہے۔ اس کو بڑا سمجھ کے اس کے مطابق عمل کر، اس طرح بن جا۔ نہیں جی میں نہیں بنوں گا، میں تو اپنی مرضی کروں گا۔ جب اپنی مرضی کرو گے تو پھر اس کا مطلب اللہ بڑا تھا، اس کا حکم بڑا تھا، اس کو آپ نے ایک طرف رکھ دیا، اپنا حکم چلا دیا، اپنی خواہش کے مطابق کام کر دیا، تو اس کا مطلب خود اللہ سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کر لیا۔ استغفر اللہ۔ تو اس کو کہتے ہیں بندے نے تکبر کر لیا، اللہ کی آیات کو ایک طرف رکھ دیا، اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ دیا، اور اپنی خواہش کے مطابق چلنا شروع ہو گیا۔ یہ ہے تکبر۔ تو اس طرح بندے نے تکبر کر لیا، اور یہی کام شیطان نے کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور میں جو ہوں نا، میں کس سے بنا ہوں؟ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ آگ بڑی اعلیٰ چیز ہے، مٹی تو ایسے عام سی چیز ہے۔ اعلیٰ چیز کیسے ادنا چیز کے سامنے جھک جائے؟ اس لیے میں نے نہیں جھکا، میں جھکا نہیں۔ وہ تکبر اس نے کیا، جبکہ حکم تھا۔ اللہ مالک ہے، اللہ جس کام کا حکم دے دے بندے کو وہ کرنا ہر صورت لازمی ہے، اور اگر بندہ نہ کرے تو پھر سمجھو اللہ بندے پر ناراض ہے، کیونکہ بندہ جو ہے پھر اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے، استغفر اللہ، اللہ سے بھی بڑا سمجھ لیتا ہے جب اللہ کے حکم کو رکھ دیتا ہے ایک طرف اور اپنا حکم اپنے اوپر چلا لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں واستکبروا، تو بندہ تکبر کر لیتا ہے۔ تو اس لیے تکبر جو ہے بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ تکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کو بندہ حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھتا ہے، اکڑ کے رہتا ہے۔ پھر تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حسن کا ہو، خوبصورتی کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، تقوی کا ہو، کسی طرح کا بھی تکبر ہو، یہ بندے کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چیمٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ پھر ان کو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھ لو، تکبر کرو گے تو پھر چیمٹیوں کی طرح پھر قیامت کے دن لوگوں کے قدموں میں روندے جاؤ گے، اور پھر وہاں تو حالت ہی خراب ہوگی نا۔ یہ تکبر جو ہے اسی نے شیطان کو گمراہ کیا، اور شیطان کا نام کیا تھا؟ عزازیل تھا، اور اس کا نام ابلیس بن گیا۔ ابلیس کا کیا مطلب ہے؟ مایوس ترین شخص، یعنی جو مایوس ہو گیا ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے اب کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ مایوس ہو گیا نا، اس کو اب اللہ کی رحمت ملنی نہیں ہے، ختم ہو گیا، اس نے تو نافرمانی کر کے اس پہ اکڑ گیا، تو اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس لیے اس کا نام ابلیس بن گیا ہے۔ تو اس لیے تکبر کرنے والا بھی شیطان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور
یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جس میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آیت کا کچھ حصہ پڑھا کہ ان الذین کذبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا، انہا اس سے، یعنی انہوں نے تکبر کیا، اڑ بیٹھے، اکڑ بیٹھے، پھر کیا ہوگا ان کے لیے؟ آگے اللہ فرماتا ہے لا تفتحوا، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، لا تفتح، لا کا مطلب نہیں، تفتح کھولنا، یعنی ان کے لیے نہیں کھولا جائے گا، لہم ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، لا تفتحوا لہم، ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے ابواب، ابواب ہے باب کی جمع، باب کا مطلب دروازہ اور ابواب کا مطلب دروازے، سما کا مطلب ہے آسمان، یعنی یہ سما جو ہے یہ آسمان ہے، یعنی آسمانوں کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ لا تفتح لہم ابواب السماء، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ بندہ جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، تکبر کیا، ایسے بندے کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو اس میں بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب وہ بندہ دعا مانگے گا نا تو اس کی دعا آسمانوں کے دروازے کھول کر اللہ تک نہیں پہنچ سکے گی، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ اور جب وہ مرے گا نا بندہ تو پھر اس کی روح جو ہے جب فرشتے لے کر پہلے آسمان پر پہنچیں گے تو دروازہ نہیں کھلے گا، اس لیے وہیں سے ہی اس روح کو واپس زمین پر پھینک دیں گے، اور پھر وہ اپنی قبر میں جا کر حساب کتاب دے کر منکر نکیر سے پھر وہیں پر ہی وہ سجین میں جمع ہو جائے گی۔ تو یہ حالت ہے، یعنی کہ ایسے بندے کے لیے وہ آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اگلی بات اللہ نے ارشاد فرمائی ولا يدخلون الجنت، ولا، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، اور نہیں، یدخلون کا مطلب داخل ہونا، جنت جنت میں، اور ان کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، ولا يدخلون الجنت، اور ان کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ آگے ایک بہت بڑا اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ بہت اہم بات آ رہی ہے، ارشاد ہوا حتیٰ، یہاں تک کہ یلجل جمل فی سم الخیاط، حتیٰ یہاں تک کہ یلجل جمل، یہ جو یالجا ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ تنگ جگہ، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اب اونٹ جو ہے فی کا مطلب میں، سم کہتے ہیں سوراخ کو، خیاط کا مطلب سوئی۔ اب دیکھیں نا، سوئی جس سے آپ کپڑے سیتے ہیں کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے اندر سوراخ ہوتا ہے، تو وہ سوئی کا ناکا بھی بولتے ہیں بعض لوگ۔ تو سم بالخیاط کا مطلب وہ سوئی کا سوراخ، وہ ناکا۔ اب آپ بتاؤ کبھی سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا حتیٰ یلجل جمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ بتاؤ سوئی کے ناکے میں سے کبھی اونٹ گزر سکتا ہے؟ تو اگر نہیں گزر سکتا نا، تو پھر اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تکبر کیا، اکڑ بیٹھے، ان لوگوں کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَكَذَلِكَ، اللہ فرماتا ہے اور اسی طرح نجزی المجرمین، اللہ نے ایسے لوگوں کو مجرم فرمایا ہے۔ یہ مجرم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر سزا جاری ہو جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی کا مطلب جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں،
مجرمین جو مجرم ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں، یعنی وہاں پر سزا ہی ہوگی اور کوئی ان کے لیے راستہ نہیں ہوگا۔ اب غور کریں نا، یہ جو یال جل جمال فی سم الخیات جو ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کام ناممکن ہو، جس طرح اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح ان شیطان سیرت لوگوں کا جو اللہ کے حکم کو، قرآن کی آیات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ متکبر اور اکڑے ہوئے لوگ جو ہیں، ان کا جنت میں داخلہ بھی ناممکن ہے، جس طرح اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں سے جانا ناممکن ہے۔ تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں پر شدید ناراض ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے کہ فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے نہ تو آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے، وہ کچھ بھی دعا مانگیں ان کی دعا پہنچے گی نہیں رب کے پاس، اور اسی طرح مر جائیں گے تو وہ ان کی روح بھی پہلے آسمان سے دھتکار دی جائے گی، پھینک دی جائے گی، اور وہ آگے بھی نہیں جا سکے گی، اور جنت میں ان کو داخلہ ہی نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ اللہ نے مثال دے دی، کبھی آپ نے دیکھا کہ اونٹ جو ہے سوئی کے سوراخ میں سے چلا جائے گا؟ تو اگر وہ نہیں جا سکتا تو پھر یہ لوگ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ فرماتا ایسی سزا مجرموں کی ہے کہ وہاں ہم ان کو ایسی سزا دیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ ان کو ایسی سزا ملنے والی ہے، تو ایسے لوگوں کو۔ اور ایک جگہ پر جمل کا مطلب بڑا رسہ بھی ہوتا ہے، جس طرح آپ اس پہ چلتے ہیں، اپنا کھجور کے درخت پر کمند کی طرح اوپر چلتے ہیں نا، وہ کمند موٹا رسہ ہوتا ہے، اس طرح اس کو بھی جمل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک میننگ، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے۔ اگر وہ کمند والا رسہ بھی اگر سوئی کے نوکے میں ڈالیں کہاں جا سکتا ہے؟ سوئی کے سوراخ میں کمند والا بڑا رسہ ہو موٹا، وہ کہاں جائے گا؟ اس میں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو نہیں جا سکتا نا۔ تو اس سوراخ میں اس لیے یہ لوگ جو ہیں نا، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، پھر نہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، نہ جنت میں داخلہ ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ قیامت میں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور اسی فرما برداری میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔